360 में। जिनसी जराइम के खिलाफ आवाज़ें पहले से बुलंद हो रही हैं। कानून और रवैयों में आने वाली तब्दीलियों पर एक नज़र। घरेलू और जिनसी तशद्दुद से मुतासरा अफराद की मदद के लिए अमरीकी महकमा इंसाफ का कांग्रेस से $1 अरब से ज़्यादा का तारीखी मुतालबा। और ह्यूस्टन में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाना कोविड के दौरान क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है। किसी को इमरजेंसीज होती हैं, हमारे पास इमरजेंसी लाइन भी है, हम कोशिश करते हैं कि उसको वीज़ा भी फ़ौरन इशू हो जाए। पाकिस्तान में रेप का निशाना बनने वालों की मदद का सदारती ऑर्डिनेंस कानून बनने के एक कदम और करीब तो आ गया। क्या रवैये भी बदल रहे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान, आप देख रहे हैं व्यू 360। रेप, ये वो लफ्ज़ है जो हर कुछ अरसे बाद सुर्खियों में अब नज़र आता है। इस लफ्ज़ में बहुत जुल्म छुपा है और ये हमारे बहुत से देखने वालों के लिए इंतहाई तकलीफ दे भी है। ये लफ्ज़ एक तूफ़ान की तरह सुर्खियों में आता है और फिर उसी तरह चला भी जाता है अगले केस की खबर तक, मगर जो इसकी तबाही का निशाना बनते हैं उनकी तकलीफ़ कभी ख़त्म नहीं होती। माशरती रवैयों के बायस बेशतर केसेस हम जानते हैं कि रिपोर्ट तक नहीं होते। अब से कुछ अर्सा पहले ही व्यू 360 में हमने एक ऐसी खातून की कहानी लेकर आए जिसे उसके घर के अंदर रेप किया जा रहा था, मगर उसके वालिदैन ने भी उसका साथ नहीं दिया। शादी से पहले मेरे कज़न ने मेरे साथ रेप किया और उसके बाद अम्मी को बताया कि ऐसे अम्मी मेरे साथ ऐसा गलत कर रहा है मेरा कज़न। तो अम्मी ने मुझे बोले कि बेटा अबू को मत बताना, घर में लड़ाई झगड़े वगैरह होंगे और ये ऐसी बात है इसमें कत्ल भी हो सकता है, अबू को नहीं बताना। और उसके बाद फिर मेरे देवरों ने मेरे साथ रेप किया, लेकिन मियाँ को नहीं पता था, इसकी वजह से मैं मियाँ को बता भी नहीं सकती थी। अबू आया था, अबू को बताया कि अबू मेरे साथ ऐसा, और अबू को गिड़गिड़ाई रोई, मैं कदमों में भी गिरी थी अबू के कि मुझे साथ लेकर जाओ। कह रहे नहीं बेटा अपने शौहर के साथ ही आना, जैसा भी हो, साल लगे 10 साल लगे अपने शौहर के साथ आना। ऐसी कहानियाँ हर तबके में मिलती हैं और जिनसे ज़्यादती का केस रिपोर्ट हो भी जाए तब भी तफ्तीश से लेकर अदालत का फ़ैसला आने तक मज़लूम को एक तवील और परेशान कुन अमल से गुजरना पड़ता है। अब यह मुश्किल कुछ आसान होने के शायद करीब है। एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल बिल 2020 अब कौमी असम्बली में कानून साजी के लिए भेजा जा रहा है। जुमेरात को असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने इसे मंजूर किया। इससे पहले दिसंबर 2020 में एंटी रेप ऑर्डिनेंस की सूरत में ये मुतारफ़ कराया गया था, जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे सानहे के बाद जारी किया गया था। इस बिल में मुजरिम के लिए कीमियाई आख्ताकारी की मुतनाज़ा सज़ा भी बरकरार रखी गई है। बिल के अहम नुकात पर आज सबसे पहले हम नज़र डालेंगे। सिद्रा डार इस मामले पे हमारे लिए रिपोर्टिंग करती रही हैं और इस वक्त कराची से बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। सिद्रा, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये बिल जो तफ्तीश और अदालती कार्रवाई से जुड़ा है, इसमें क्या आसानियाँ पैदा की गई हैं मज़लूमों के लिए? सबसे बड़ी आसानी तो इसमें ये पैदा की गई है कि ऐसे केसेस सालों चलते रहते हैं और उनके फैसले नहीं आते और मुजरिम को अदम शवाहिद की बुनियाद पर कभी कभार रिहाई भी मिल जाती है या फिर वो अपने आप को छुड़ाने में कामयाब भी हो जाता है या फिर उसके ऊपर साबित ही नहीं होता कि उसने जुर्म किया है। अब ये फैसले 3 माह के अंदर कर दिए जाएंगे और इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएंगी जिसके अंदर बहुत फास्ट काम किया जाएगा और जल्दी फैसले भी होंगे। जैसे कि केमिकल कैस्ट्रेशन की सज़ा भी मुकर्रर की गई है कि जो रेपिस्ट होगा उसको ये सज़ा भी दे दी जाएगी। तो बज़ाहिर तो नज़र ये आता है कि जब स्पेशल कोर्ट्स का क़याम होगा और ये केसेस आएंगे तो इसके हवाले से वज़ीर आज़म ख़ुद भी इन केसेस को रिव्यू करेंगे और जो JIT है और जो खुसूसी कमेटियाँ हैं उनके सामने से ये केसेस होते हुए जाएंगे। तो एक फ़ास्ट ट्रैक के ज़रिए ये केसेस मॉनिटर होंगे और अदालतों में इनके फ़ैसले जल्द अज जल्द होंगे। तो ये जो बिल पास हो रहा है और जिसके ऊपर कायमा कमेटी ने भी काफ़ी ज़्यादा बात की है, तो वो लगता है ऐसे ही है कि ज़रा जल्दी इसके ऊपर काम किया जाएगा। ये बताइए कि तनकीद भी इसके ऊपर की जा रही है और तफ्तीशी अमल में जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं उसी पे ही कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। वो सवाल क्या हैं, क्योंकि वो कानूनी माहिरीन की तरफ से ही आ रहे हैं। कानूनी माहिरीन का कहना है कि जो 3 महीने का वक्त दिया गया उसमें तो 14 दिन का रिमांड है। 14 दिन के रिमांड के बाद दिन कितने बच जाते हैं कि आप इसको लेकर जाएंगे। दूसरे जो तनकीद नज़र आ रही है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि इसके लिए खुसूसी अदालतें कायम कर दी जाएंगी, लेकिन ऑलरेडी अदालतों पर बहुत बर्डन है केसेस का। जो पाकिस्तान पीनल कोड के तहत जो केसेस अभी तक ज़ेर समात हैं तो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि उसमें भी जिस तरीके से तफ्तीश की जाती है और जो सबूत की फराहमी है
وہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. تو 3 مہینے کے اندر یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ دوسرا جو سب سے بڑا تنقید آ رہی ہے وہ یہ سزا ہے کہ کیمیکل کیسٹریشن، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ معاشرے میں مزید ایک فرسٹریشن بڑھ جائے گی، اور یہ بھی ایک امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو مجرم ہے وہ اپنے آپ کو اس سزا سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ اس سے بچ نکلے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرے گا. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے کیسز میں خاص طور پہ جب بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کا معاملہ آتا ہے تو بہت سے مجرم جو ہیں وہ جنسی زیادتی کر کے بچے کی جان بھی لے لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کی کسی بھی جرم میں سزا سے بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے صدرہ کہ یہ بل ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال آرڈیننس کی شکل میں آیا اور دسمبر میں آیا اور اب قائمہ کمیٹی سے منظور بھی ہو گیا ہے. قانون بننے میں سے مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ یہ واقعہ جو موٹر وے انسیڈنٹ تھا اس کے بعد جس طرح سے یہ بل آیا اور جس طرح سے ایک سول سوسائٹی کا پریشر تھا اور اس کے بعد بڑا تیزی سے اس کے اوپر کام ہوا، تو نظر یہ آ رہا ہے بظاہر کہ جس طریقے سے بل آیا اور اس کے بعد یہ قائمہ کمیٹی کے پاس کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے اس کے اوپر تائید کی، اور صرف 4 لوگ ہیں جنہوں نے اس کے اوپر رضامندی ظاہر نہیں کی کہ جو اس میں سزا ہے. لیکن جو پروسیس نظر آ رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ بہت جلد اس کی منظوری ہو جائے گی اور اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر کام ہوگا. ابھی یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کتنی جلدی امپلیمنٹیشن شروع ہوگی اور اسپیشل کورٹس کا قیام ہوگا، لیکن جو طریقہ کار نظر آ رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ حکومت کافی جلدی میں ہے کہ یہ جلد از جلد قانون کی شکل اختیار کرے اور اس کے اوپر عدالتیں، خصوصی عدالتیں بنے اور پھر یہ کیسز اس کے ذریعے ہی ڈیل ہوں. ٹھیک، یعنی ٹائم لائن فی الحال واضح نہیں ہے، لیکن اگر ہم اب تک کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ یہ تیزی سے ہی آگے بڑھے گا. سدرا ڈار بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ تھیں کراچی سے. سدرا تفصیلات کے لیے بہت شکریہ. جنسی جرائم کے سدباب کے لیے معاشرے میں پائی جانے والی ذہنیت کا بھی بہت اہم کردار ہے. یہ سوچ کہ ریپ ہونے والے نے بھی ضرور کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا، مگر حقائق یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایسے جرائم کا تعلق مظلوم اور ظالم کے درمیان طاقت کے فرق سے ہوتا ہے عموماً، خواہ وہ جسمانی طاقت کا فرق ہو یا پھر سماج میں حاصل برتری اور اختیار کا. تو پھر کیا جنسی جرائم کو صرف ایک اخلاقی مسئلہ سمجھ لینا کافی ہے؟ آج جب اس مسئلے پہ پہلے سے زیادہ کھل کے بات ہو رہی ہے تو پھر رویوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے؟ اس بارے میں گیتی آرا انیس نے جنسی جرائم کے خلاف سرگرم ادارے وار اگینسٹ ریپ سے منسلک سدرا ہمایوں سے بات کی، جو کہتی ہیں کہ معاشرے میں آج خواتین اور بچوں کے لیے محفوظ طریقے سے زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. جتنا کوئی ورنبل ہوگا، یعنی بے بس ہوگا، مجبور ہوگا کسی بھی صورتحال کی بنا پہ یا اپنے جینڈر کی بنیاد پہ، یعنی اپنی جنس کی بنیاد پہ جتنا بھی کمزور ہوگا اتنا زیادہ ہی وہ رسک پر ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی جنسی زیادتی کا واقعہ جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آ جائے. اچھا، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریپ اور جنسی جرائم جو ہیں ان میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، اس میں جنس کی کوئی تفریق نہیں ہے. تو اب آپ یہ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان میں اس تمام جو مسئلہ ہے اس کو لے کر آج ہماری جو انڈرسٹینڈنگ اور ہماری جو گفتگو ہے اور بات چیت کرنے کا طریقہ ہے اس مسئلے کے اوپر، وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور اسے کس طرف جانا چاہیے؟ یہ بہت خطرناک موڑ پہ کھڑا ہے، کیونکہ عورت کا جو مقام ہے وہ معاشرے کے اندر بہت ویک ہو چکا ہے. دا اسٹیٹس آف وومن از ویری ویک ان پاکستان. نہ تو اس کے اوپر اس کی بات یا اس کی شہادت یا اس کی شکایت کے اوپر اعتبار کیا جاتا ہے. اچھا، جو جنسی جرائم ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی رپورٹنگ میں اضافہ ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کی جو ادارے کی تحقیق ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ اس سے جو معاشرتی رویے ہیں اس مسئلے کو لے کے ان میں کوئی بہتری آئی ہے یا وہ مزید سخت ہو گئے ہیں؟ دیکھیے، معاشرتی رویہ جو ہے وہ اس وقت وائلنٹ رویہ ہے، وائلنس بیسڈ ہے، پرتشدد ہے، اور جس کی ہم بے تحاشا مذمت کرتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ گالی سے شروع کرتے ہیں، جس میں وہ عورت کے جسم سے جڑی ہوئی گالی کے ساتھ ہی وہ اپنا اظہار کرتے ہیں، اور اس کو وہ فریڈم آف ایکسپریشن یا اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے، مجھے تو استعمال کرنا چاہیے. اگر ہم ریپسٹ کے رویے کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ اخلاق سے گرا ہوا ہے اور یہ بات کیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے کہ یہ فعل اخلاق سے گرا ہوا فعل ہے؟ نہیں، یہ اخلاق سے گرے ہوئے کے حوالے سے ہم اس کو یہاں پہ ہی بات کو ختم نہیں کر سکتے. بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی بیک گراؤنڈ موجود ہے، کوئی محرکات ہیں، کوئی وجوہات ہیں، کوئی اس کی ایسی زندگی کے پہلو ہیں جن کے حوالے سے ہم سب کنٹریبیوٹر فیکٹرز ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی کا بچپن جو ہے اس میں اس نے کسی بھی طرح کا جنسی تشدد برداشت کیا ہے
تو بہت زیادہ پاسبل ہے کہ وہ ریپلیکیٹر ہوگا, وہ اس کو اپلائی کر رہا ہوگا. یہ تمام صورتحال جو ہے بچوں کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے, کسی عمر کی عورت کے ساتھ بھی, مرد کے ساتھ بھی. تو پھر ساری بات لے دے کے یہاں پہ کیسے آ جاتی ہے کہ عورت نے کیا پہنا ہوا تھا, وہ کس وقت گھر سے باہر نکلی تھی, اور وہ وکٹم بلیمنگ کا جو ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے جنسی جرائم کو لے کے, وہ کس حد تک آپ سمجھتی ہیں جسٹیفائڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو مسوجنسٹ سوسائٹیز کی بات ہے. جو مسوجنسٹ کو میں ذرا سی ٹرم کو کھول دیتی ہوں آپ کے آسانی کے لیے, کہ یہ ہیٹریڈ ٹوورڈز وومن ہوتا ہے کہ عورت ذات سے نفرت کی جانی, اس کا وجود جو ہے وہ سڑک پہ پبلک پلیس پر کی جو برداشت کرنا مشکل ہونا, اور پھر فوری طور پر اس کے لباس سے جڑ کے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر نقص تلاش کر لینا. تو جتنے بھی لوگ مسوجنسٹ تھنکنگ کے ساتھ جیتے ہیں اور اس میں پلے بڑے ہوتے ہیں, اتنا ہی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے عورت کو کسی بھی اور سانچے میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا. یہ تھی وار اگینسٹ ریپ سے منسلک صدرہ ہمایوں, جو ہماری ساتھی گیتی آرا انیس سے بات کر رہی تھی. پاکستان میں تو اب تک جنسی جرائم کا نشانہ بننے والوں کے ٹھوس اعداد و شمار ملنا مشکل ہے, کیونکہ جیسے ہم نے کہا بیشتر کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. امریکہ میں ریپ اور جنسی جرائم کے خلاف کام کرنے والی ایک بڑی تنظیم رین کے جمع کردہ اعداد و شمار کے مطابق ہر 68 سیکنڈ میں ایک شخص کو امریکہ میں جنسی حملے کا نشانہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, جو کبھی کامیاب ہو جاتی ہے اور کبھی ناکام رہ جاتی ہے. 90% متاثرین خواتین ہوتی ہیں, مگر جنسی حملوں کا ارتکاب کرنے والے ہر 1000 میں سے صرف کم و بیش 25 افراد ہی سزا پاتے ہیں. جنسی اور گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والوں کی مدد کے لیے امریکی محکمہ انصاف نے کانگریس سے $1.2 ارب کی درخواست کی ہے. اس مسئلے پہ کام کرنے کے لیے پہلے کبھی اتنا بڑا بجٹ نہیں رکھا گیا. ہماری اگلی رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ امریکہ میں بھی ان جرائم کا نشانہ بننے والوں کے لیے اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنا انتہائی مشکل ہے, اور ایسے جرائم کی روک تھام ایک ترقی یافتہ ملک میں بھی آسان نہیں. اس صدمے پر شرم اور خاموشی کی طویل دھند کے بعد اب واشنگٹن سے لے کر جنوبی ایشیا اور یورپ تک زیادہ سے زیادہ لوگ خواتین کے خلاف تشدد سے نمٹنے کے لیے اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. ایسے میں جب USA اولمپکس ٹیم کے سابق ڈاکٹر لیری نصر سمیت انٹرٹینمنٹ اور دیگر شعبوں سے وابستہ معروف شخصیات کو جنسی حملوں کے نتائج کا سامنا کرنا پڑا, متاثرین کا اس صدمے سے باہر آنا آسان نہیں ہے. میں خود کو قصوروار سمجھتی ہوں کہ میں زیادتی کی پہچان نہیں کر پائی, اور یہی وہ چیز ہے جسے پیچھے چھڑانے کے لیے میں آج جدوجہد کر رہی ہوں. کالج کی ایک طالبہ کی حیثیت سے جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والی پیٹریشا آج خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں میں سے ایک ہیں. وہ کہتی ہیں کہ یہ ایک عام رد عمل ہے. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے سوچا تھا کہ میرے ساتھ جو ہوا یہ جرم ہے یا نہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے گزرنے والوں کے لیے یہ ایک عمومی رد عمل ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خواتین کے خلاف تشدد معمول کی بات سمجھی جاتی ہے. دیگر نوعمر متاثرین کو جسم فروشی یا فحاشی کے لیے بعض اوقات اپنے شناسہ افراد کے ہاتھوں, لیکن زیادہ تر اسٹریٹ گینگز کے ذریعے اسمگل کیا جاتا ہے. ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی ہے. ان کے عقائد سے بالاتر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہ نشے کے عادی ہیں, انہیں فرنیچر میں جکڑا ہوا ہے اور پنجرے میں ڈال دیا گیا ہے. اور بعض اوقات انہیں فائرنگ اور ڈکیتیوں سمیت بڑے جرائم میں ملوث ہونے پر مجبور کیا جاتا ہے. جنسی اسمگلنگ کا شکار بننے والی عالیہ, جو اب دیگر سروائیورز کی مدد کر رہی ہیں, کہتی ہیں کہ بدسلوکی کرنے والے اپنے شکار پر نفسیاتی طور پر غلبہ پا لیتے ہیں, جسے عام طور پر ٹراما بانڈ کہتے ہیں. ذرا تصور کریں کہ یہ تعلق یا بانڈ ایک لڑکی کے ساتھ 12 یا 13 برس کی عمر سے شروع ہوتا ہے, اور پھر ان کی زندگی کے بیشتر حصے پر مختلف چہروں کے ساتھ یہ تسلسل جاری رہتا ہے. ایک بین الاقوامی جائزے کے مطابق انسانی اسمگلنگ کے شکار نوجوانوں میں سے نصف اپنے ہی کنبے کے ہاتھوں اغوا کیے جاتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم کئی طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, کہ یہ بچے یا تو اپنے کنبے کے انہی افراد کے ساتھ بھیج دیے جاتے ہیں جو ان کی اسمگلنگ میں ملوث تھے, یا پھر فاسٹر کیئر یا عارضی نگرانی کے سسٹم میں داخل ہو جاتے ہیں, یا پھر بھاگ جاتے ہیں, اور ان کا انجام سڑکوں پر مارا مارا پھرنا ہی ہوتا ہے. مسلم خواتین اور دیگر افراد کے لیے عارضی رہائش کی رضاکارانہ طور پر نگرانی کرنے والی کارکن کا کہنا ہے کہ اسمگلنگ یا گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والے افراد کو بھرپور مدد کی ضرورت ہے. یہ خواتین زندگی کا زیادہ عرصہ قید میں رہی ہیں, نہ ان کے پاس کوئی سرمایہ ہے نہ ہی کوئی ہنر.
اغوا ہونے والی کچھ خواتین اور لڑکیاں جسم فروشی اور فحاشی کی راہ پر نکل جاتی ہیں یا پھر بے گھر افراد کے ایک ادارے سے دوسرے ادارے میں گھن چکر بنی رہتی ہیں. یہ واقعی مشکل ہے جب آپ کے پاس ایک ایسی عورت ہو جو تشدد کرنے والے شوہر سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنے اور بچوں کے لیے بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن ہر روز اس ادارے میں موجود ایسے افراد سے اس کا پالا پڑتا ہو جو یا تو منشیات یا شراب کی لت میں گرفتار ہوں یا پھر شدید ذہنی مسائل کا شکار ہوں. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ طویل مدت کے لیے رہائش، تعلیم اور جذباتی سہارا ہے، اور حکومت کی مزید فنڈنگ اگرچہ اس مسئلے کا حل نہیں لیکن کچھ مددگار ضرور ثابت ہو سکتی ہے. مائیکو سلیوان کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ. ریپ اور دیگر جنسی جرائم کے خاتمے کے لیے جو بحث جاری ہے اس میں آپ کہاں کھڑے ہیں؟ گفتگو کا حصہ بننے کے لیے آئیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، جہاں آپ وائس آف امریکہ کی پاکستان سمیت دنیا بھر سے کوریج بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں. facebook.com/VOA اردو کا پیج آپ کے لیے مستقل اپڈیٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ urduvoa.com کا صفحہ بھی حاضر ہے جہاں آپ کو خبروں کے علاوہ بہت سے معلوماتی مضامین بھی ملیں گے. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے View 360 میں آج نیوز پر. واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے کے علاوہ امریکہ میں پاکستان کے 4 قونصل خانے بھی ہیں جو نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن اور لاس اینجلس میں واقع ہیں. ہمارے ساتھی مونا کاظم شاہ نے ہیوسٹن میں تعینات قونصل جنرل ابرار ہاشمی سے قونصل خانے کی ذمہ داریوں اور امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صورتحال پہ بات کی. مونا ہیوسٹن میں وائس آف امریکہ کی نمائندہ ہیں لیکن اس وقت بالٹیمور میں موجود ہیں. ہیوسٹن کا جو قونصل خانہ ہے 10 ریاستوں میں پاکستانیوں کو خدمات مہیا کر رہا ہے. تو مونا، کووڈ کے دوران کیا مدد فراہم کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، کووڈ کے دوران ابرار ہاشمی کے بقول انہوں نے صرف 3 دن کے لیے جو ہے وہ قونصل خانہ جو ہے وہ بند ہوا تھا، اس کے علاوہ وہ پوری طور سے فنکشنل تھا. اس کے علاوہ انہوں نے کمیونٹی کی بھی سارا کارکردگی کو سراہا اور انہوں نے کہا کہ جو کنویننگ پاور ہوتا ہے کونسلیٹ کے پاس، اس کے زیر تحت انہوں نے تمام پاکستانی آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ڈرائیوز کی. وہ ڈرائیوز PPE، فوڈ ڈرائیوز، ویکسینیشن ڈرائیوز، ٹیسٹنگ ڈرائیوز پر مبنی تھی، اور اس وجہ سے جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہیوسٹن میں رہائش پذیر ہے اس میں کووڈ کا جو ہے وہ ریشو جو ہے بہت کم تھا، اور شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی. اس کے ساتھ ہی سارا میری ان سے جب بات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ لوگ کیا آئے کووڈ کے دوران کونسلیٹ، تو انہوں نے کہا کہ اس سال کے شروع سے ویسے بھی کووڈ کی وجہ سے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی زیادہ تر سہولتیں آن لائن اب مہیا ہیں لوگوں کو. لیکن جب میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا کمیونٹی ان سہولیات کو بآسانی استعمال کر سکتی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. جہاں تک یہاں کی ہماری کمیونٹی ہے، ماشاءاللہ ساری پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، تو اگر وہ خود کمپیوٹر نہیں جانتے تو ان کو بچے ضرور جانتے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی ایزی ہے کہ ہم ٹیلی فون کا، ای میل کا، گوگل ایپ کا، بزنس ایپ کا، ہمارے پاس ٹیکسٹ اونلی کا، یہ جو ساری جو سہولیات ہیں لوگ استعمال کرتے ہیں گائے بگائے. پھر کچھ لوگ ان پرسن آنا چاہتے ہیں، دیر موسٹ ویلکم ٹو کم اوور. کسی کو ایمرجنسیز ہوتی ہیں، ہمارے پاس ایمرجنسی لائن بھی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ویزا بھی فوراً ایشو ہو جائے. اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ میں لوگوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے کاغذات کو مکمل رکھیں، کوئی پتہ نہیں کس کے ساتھ کیا ایمرجنسی ہو. چمونا، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے رابطے کی ذمہ داری بھی ہیوسٹن میں جو تعینات ہوتے ہیں قونصل جنرل، ان کے حصے میں آئی ہوئی ہے کیونکہ وہ ٹیکسس کے علاقے فورٹ ورتھ میں واقع ایک حراستی مرکز میں قید ہیں. تو کیا کہنا تھا ابرار ہاشمی کا کہ کووڈ کی وبا کے دوران اس رابطے کی نوعیت کیا رہی ہے؟ جی، کووڈ کے دوران بھی وہ ان کو ریگولر وزٹس کرتے رہے ہیں، اور یہ یہاں پر جو ہے کارزول جیل جو ہے سارا، وہ بہت فیمس ایک جیل ہے جو صرف عورتوں کے لیے ہے، اور وہاں پر وہ ان سے کچھ مہینے کے وقفے سے جو ہے وہ ملتے رہے ہیں کووڈ کے دوران. اور آپ نے سنا ہوگا کہ پچھلے دنوں کافی یہ پرزنر ایکسچینج وغیرہ کی بھی بات جاری رہی، اور جب ان سے میں نے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو ہے کہ واشنگٹن اور اسلام آباد کے بیچ میں ہے اور وہیں سے یہ سیٹل ہوگا.
جبکہ کونسلیٹ کی ذمہ داری ان کی ویل بینگ ڈپلومیسی پہ زیادہ مرکوز ہے اور وہی وہ سر انجام دے رہے ہیں. میری ملاقات ہوتی ہے، اس کونسلیٹ کے پاس ایک یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور ان کی ویل بینگ اور جو ڈپلومیٹک ہماری ایفرٹس ہیں وہ دونوں ہم یہاں سے کرتے ہیں اور آف کورس ڈی سی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے. بالکل میری ملاقاتیں ہوئی ہیں. کووڈ میں تھوڑی ڈسٹرپشن ہوئی ہے لیکن میں کووڈ کے دوران بھی ان کو ملنے پچھلے سال سپتمبر میں اور دسمبر میں گیا ہوں اور اس سال میں جنوری میں مل کے آیا ہوں اور ابھی مئی میں گیا تھا. تو ملاقات ہوتی ہے. شی از ویک، شی از ویل، بٹ جو لیگل کیس ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. جی سارا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ عافیہ صدیقی کو کیا اپنے گھر والوں سے اجازت ہے بات چیت کرنے کی، جس کا انہوں نے جواب دیا کہ بالکل ان کو اجازت ہے، لیکن 2016 سے عافیہ صدیقی نے نہ کوئی کال لی ہے نہ وہ کہیں کال کرتی ہیں. اور ابرار ہاشمی کے ورڈز میں neither she makes the call nor she takes the call. آلرائٹ، مونا کاظم شاہ ہماری ہیوسٹن کورسپونڈنٹ بالٹیمور سے ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ مونا ان تفصیلات کے لیے. تھینک یو. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بکریاں چرانے والے خانہ بدوش، جنہیں بکروال کہا جاتا ہے، پورا سال سفر میں ہی گزار دیتے ہیں. ان دنوں وہ جموں کے میدانی علاقوں سے کشمیر کے سرسبز پہاڑوں کی طرف جا رہے ہیں. اس سفر کی داستان ہم جلد آپ کو دکھائیں گے ویو 360 میں. اس وقت بس ایک جھلک. ہم رجوری سے آئے 28 فروری کو، وہاں سے پیدل چلتے چلتے یہاں تک ہم کو 1 مہینہ لگ گیا. ہم بہت محنت کرتے ہیں. ہم چلتے ہیں سونا مرگ، وہاں کام کرتے ہیں، وہاں بھیڑ بکری پالتے ہیں. یہی کام ہے ہمارے. ہم کو تو ایسا اچھا لگتا ہے. ہم کو بھیڑ بکری یہی پیشہ ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں. تو کشمیر کے بکروال جو خانہ بدوش قبائل ہیں ان کی جو مکمل رپورٹ ہے وہ ہم جلد ہی آپ کے لیے ویو 360 میں لے کے آئیں گے. آج کا شو یہیں پہ ختم ہوتا ہے. پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ. ہم پروگرام میں شامل تمام تر رپورٹس یہاں دوبارہ بھی پوسٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں پھر بھی دیکھ سکتے ہیں ایک مرتبہ، اور اس کے علاوہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمیں فالو کرتے رہیے. ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. اور آج جاتے جاتے گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ شگر میں واقع بلائنڈ لیک کے خوبصورت نظارے دیکھیے. یہ جھیل سیاحوں میں خاصی مقبول ہے. تفصیلی ویڈیو آپ کو ملے گی facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی شو میں بتایا دن بھر ہم آپ کے لیے خبریں، دلچسپ ویڈیوز اور انٹرویوز لے کے آتے رہتے ہیں. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے.